ये चीज हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम के माना क्या है। पार्टिसिपेंट्स में से जो भी आंसर देना चाह रहे हो थोड़ा क्विकली करें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम है और मेरे 3 मिनट ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। इस्लाम के माने क्या है, कोई जानते हैं? इस्लाम का मतलब पीस है। चले माशाल्लाह, एक तो मतलब हमारे पास आया कि इस्लाम के माने जो है अमन और आष्टी और पीस के हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को पता है कि इस्लाम का मतलब क्या है? डिसिप्लिन, ओके माशाल्लाह, डिसिप्लिन और सबमिशन टू अल्लाह। माशाल्लाह सबमिशन टू अल्लाह। ओके अच्छा, हाँ। और वे ऑफ लाइफ। ओह माशाल्लाह, वे ऑफ लाइफ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप लोग अभी मेरे ख्याल में स्कूल्स में होंगे या स्कूल्स फिनिश करके कॉलेजेस में आए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स में कभी भरे हैं क्या? जी जी। जी, क्या लिखे हैं वहां पे? मतलब क्या आपका क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन में क्या लिखना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल्स के या कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम लिखने के बाद आपका एक पूछा जाता है कि आपका रिलीजन क्या है ना? यस। जी जी जी, तो वहां पर क्या लिखते हैं हम लोग? हम लोग मुस्लिम। वहाँ पर इस्लाम नहीं लिखते हैं, मुस्लिम नाम लिखते हैं। अच्छा, रिलीजन में आप मुस्लिम लिखते हैं। ओके, हाँ हाँ, चले माशाल्लाह। चले ठीक है, तो हमारे सामने कुछ आंसर्स आए हैं अभी। हमारे पीर भाई और ये लोग अगर देखें, मैं क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आंसर के लिए 30 से 40 सेकंड रखूंगा। अगर कभी एक्सटेंड हो रहा हो तो आप लोग मुझे बताते रहें, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। जी जी ठीक है, चल। चले, तो मैं असल में जिस तरफ आप लोगों को लाना चाह रहा हूँ वो दो चीजों की तरफ है कि हमारे दरमियान में यूजुअली ये कंफ्यूजन रहा है कि इस्लाम आइदर इट इज रिलीजन और इट इज दीन। तो हमारे एक भाई ने बताया कि डिसिप्लिन है और किसी ने बताया कि सिस्टम ऑफ लाइफ है एंड ऑल दोस। तो हमको एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन, यानी एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या चीज आखिर, हम जिसको फॉलो करते हैं। अब चूंकि हम जहाँ पर रहते हैं इंडिया में और यहाँ पर सब भाई ने कहा कि वो मुस्लिम लिखते हैं, मुस्लिम नहीं लिखा जाता वहाँ पे, वहाँ पर इस्लाम लिखा जाता है। अगर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका रिलीजन पूछता है फॉर्म, कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो या फिर कोई आपके स्कूल का कॉलेजेस के फॉर्म्स हो, तो वो रिलीजन पूछता है और रिलीजन में हम लोग इस्लाम लिखते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि इस्लाम वेदर इट इज रियली रिलीजन और दीन। तो इस कंफ्यूजन को हम आज दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों के दरमियान ये होता है कि इस्लाम एक मजहब है। तो पहले मजहब को देख लेते हैं हम लोग। तो मजहब क्या है, मजहब के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वो किन किन चीजों को अपने अंदर समोता है। तो उसके अंदर पहली चीज होती है बिलीफ सिस्टम। कोई अकीदा होता है कि आप खुदा को मानते हैं या एक खुदा को मानते हैं, 10 खुदा को मानते हैं, बारिश का आपके पास अलग खुदा है, और एंड ऑल दोस थिंग्स। वो सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करते जाएं। तो पहला और बुनियादी जो जुज होगा मजहब का वो होगा अकीदा, बिलीफ सिस्टम क्या है आपका। फिर दूसरा है क्या, उसके साथ कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस लगे रहते हैं। शादी ब्याह कैसे होगी, बच्चा पैदा होने पर क्या किया जाएगा, इजाब व कबूल किस तरीके से होगा, किसी का इंतकाल हो जाए तो आप क्या करें। ये सारी चीजें हर हर मजहब में पाई जाती हैं और सबका एक अपना करने का तरीका है। वो चाहे हिंदूज करते हों कि क्रिश्चियंस करते हों, ज्यूज करते हों कि पारसीज करते हों, कोई भी करते हों, सबके पास एक अपना अपना तरीका होता है करने का। फिर ऐसे ही उसमें कुछ फिक्र इन्वॉल्व होती है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। जैसे अभी आप कुछ इबादत करना चाह रहे हो, तो जैसे आप हमारे पास अब आप नमाज पढ़ते हैं, किसी और के पास पूजा की जाती है, किसी और के पास हाथ बांध के बैठ के कुछ पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें हर एक के पास कुछ ना कुछ पाई जाती हैं। ये एक एक होलिस्टिक पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर हमको इन तीन चीजों के अंदर मजहब का मिल सकता है। लेकिन जब हम दीन को देखें तो दीन दरअसल एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी का नाम है, और इस्लाम मुकम्मल निज़ाम जिंदगी है। इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो इस बात को हम बहुत क्लियर तरीके से समझें कि इस्लाम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दीन के साथ है, और दीन में मजहब ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऐसा नहीं कि मजहब एक अलग चीज हो जाएगी, दीन के अंदर ऑटोमेटिक मजहब है, लेकिन मजहब के अंदर दीन नहीं है। ठीक है, अब आप पूछेंगे भाई आपके पास इस चीज के लिए क्या दलील है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने इन आयतों को हमारे सामने रखा, जो आयत आपकी स्क्रीन पर है भी। कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا. آج وہ دن ہے کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی جو نعمت ہے وہ تم پر ہم نے مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہو گئے کہ تمہارے لیے اللہ نے اسلام کو کیا چنا ہے, ایز اے دین چنا ہے. اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں اور احادیث میں بھی آپ دیکھیں, آپ کو کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں ملے گا. یہ اور اے پیریڈ جب ہم اسلام جو ہے عرب سے باہر نکلا اور الگ الگ کنٹریز سے ہوتا ہوا ہمارے پاس تک پہنچا, انڈیا تک آیا, تو یہاں پر پرٹیکولر سچویشنز اور آزو بازو کے جتنے دوسرے لوگ تھے ان سے کچھ نہ کچھ انفلوئنس ہوا ہم پر بھی. تو اسی کے تعلق سے ہمارے پاس بھی یہ تصور آ گیا کہ اسلام جو ہے وہ بھی ایک ریلیجن ہے, لیکن اسلام ان معنوں میں ریلیجن نہیں ہے. اسلام از آلویز ایک دین ہے. اور پھر دوسری آیت میں بھی دیکھیں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس جو ایکسیپٹیبل دین ہے وہ اسلام ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی اور چیز اللہ کے یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اب ہم کو یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام دین کا نام ہے, اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے. اسلام از دین, ناٹ جسٹ اے ریلیجن. ریلیجن کیا کرتا ہے؟ ریلیجن میں جیسے ہم نے بتایا پچھلے 3 چیزیں جو اوپر آئی ہیں وہ 3 چیزیں ہی کانسٹنٹنٹ ہوتی ہیں ریلیجن کے لیے, لیکن دین کیا کرتا ہے؟ پورا سسٹم آف لائف. اچھا اب آپ پوچھیں گے کہ سسٹم آف لائف میں کیا آئے گا؟ تو سسٹم آف لائف بیسیکلی آپ کے ہر ایسپیکٹ سے ڈیل کرتا ہے. یعنی آپ بچے ہیں, آپ چھوٹے ہیں ابھی, تو آپ کے ماں باپ ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے بھائی بہن ہیں آپ کے ساتھ, آپ سے بڑے کچھ لوگ ہیں. تو آپ کا اور آپ کے بھائی بہنوں کا اور آپ کے ماں باپ کے بیچ میں کیا ریلیشن ہونا چاہیے, کیسے آپ ان کی ریسپیکٹ کریں, یہ آپ کو دین سکھائے گا. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی چھوٹا اگزامپل ہو گیا. اور ہم اس سے آگے بڑھیں تو آپ اسکولس اور کالجز جاتے ہیں, تو وہاں پر کیا ایجوکیشن آپ کو دیا جائے, کیا چیز آپ کو پڑھائی جائے, کیسے پڑھائی جائے, یہ سارے کا سارا دین ڈیل کرتا ہے. پھر آپ کا فائنانشیل سسٹم کیسا ہو, آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو, آپ کا میرج کا سسٹم کیسا ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے دین ڈیل کرتا ہے. تو دین جو ہے پوری آپ کی لائف کو کور کرتا ہے, ہر ایسپیکٹ کو کور کرتا ہے. کوئی زندگی کا حصہ جو ہے چھٹتا نہیں ہے دین میں سے. اسی لیے دین کو سسٹم آف لائف کہا جاتا ہے, جبکہ ریلیجن میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. ریلیجن کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بھئی آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہے, آپ کا ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہے, اس سے دین کو کچھ ریلیجن کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور اس کو کچھ تعلق نہیں کہ بھائی غریب کتنے لوگ ہو رہے ہیں, غریبوں کی کیا سچویشن ہے, یہ سب اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. لیکن دین جو ہے ان ہر چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب کچھ لوگ چاہیں گے کہ بھائی وہ جو ہے اپنی مرضی سے کچھ کریں, وہ بولیں گے کہ بھائی میں ہر چیز دین میں سے کیوں لوں, ہے نا, میں جو اپنی مرضی آئے گی کروں گا, یا کچھ جو ہے دین میں سے لیں گے, کچھ جو ہے کہیں اور سے لیں گے. جیسے ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بالی ووڈ کا فلم سٹار ہم کو اچھا لگ گیا, یا کوئی کرکٹر کا جو ہے ہیئر اسٹائل ہم کو پسند آ گیا, ہے نا, یا کوئی فٹ بال پلیئر کا جو ہے ہم کو ڈریسنگ اچھی لگ گئی, یا کوئی سیلیبریٹی ہے بہت اور اس کا جو ہے شوز کا برانڈ ہم کو پسند آ گیا, تو ہم لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں جو ہے نا پورے کے پورے آنا ہے, پارشل نہیں آنا ہے, جتنی مرضی اتنا آئے اور جو مرضی نہیں آئے وہ چھوڑ دیے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو پورا کا پورا جو ہے مذہب میں اور دین میں, اسلام میں داخل ہونا ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت کس چڑیا کا نام ہے, اجتماعیت کس چیز کو کہا جاتا ہے. اب آپ اگر اس کے بنیادی الفاظ دیکھیں تو بنیادی الفاظ ہیں جمع ہونے کے, یعنی اگر ہم بولیں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو گیدر ہونے کے. یہ جو ہے بنیادی الفاظ ہو گئے, جمع ہونا. تو اچھا یہ جمع کہاں کہاں ہوتا ہے, لوگ کوئی بول پائیں گے مجھ کو؟ نماز پڑھنے جمع ہوتے. ماشاء اللہ, نماز پڑھنے جمع ہوتے ہیں. اور کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کوئی میٹنگز ہو یا اجتماع ہو. چلے ماشاء اللہ, اوکے. اور کہاں جمع ہوتے ہیں؟ اچھا آپ لوگ جی مکہ مکرمہ. ارے ماشاء اللہ, یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ آنسرس آ رہے ہیں یار, بہت زبردست شاندار ٹریننگ ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے. ہاں, مارکیٹ نہیں جاتے کیا آپ لوگ کوئی بھی؟ جاتے ہیں. ہاں, تو مارکیٹ میں لوگ جمع نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. تو کیا یہ جمع ہونا اجتماعیت ہوگا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟
क्योंकि वो दीन के काम के लिए नहीं है। अच्छा, तो जो दीन के काम के लिए नहीं हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैसे? एक मोटिव होना चाहिए जी, एक मोटिव होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन। माशाल्लाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जब तक आपके पास कोई खास मकसद नहीं है, कोई मिशन और ऑब्जेक्टिव और मोटिव और गोल नहीं है सामने, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी, वो एक इज्तिमाइयत नहीं कहलाएगी। बाजार में बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, है ना, कोई बेचने आ रहा है, कोई खरीदने आ रहा है, कोई जो है वहां पर लड़कियों को देखने जाते हैं, कोई लड़कियों को छेड़ने जाते हैं ना, ये सब होता है मार्केट में। लेकिन उनके पास कोई खास मकसद और मोटिव नहीं है, कोई एक कॉमन गोल नहीं है जिसको उनको काम करना है। ऐसी भीड़ जमा हो जाए, लाखों करोड़ों लोग भी जमा हो जाए, हम उसको इज्तिमाइयत नहीं कहेंगे। इज्तिमाइयत कब कही जाएगी? वो अनलेस एंड अनटिल उनके पास कोई प्रिस्क्राइब्ड गोल हो, कोई पर्टिकुलर मिशन और ऑब्जेक्टिव और मोटिव सामने हो और वो उस पर काम करने के लिए तैयार हो, तभी हम कहते हैं कि ये जो है एक इज्तिमाइयत है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड काम कर रही है। इल्ला जब तक हम लोग उसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे, जब तक हम उसको इज्तिमाइयत नहीं कहेंगे, ठीक है ना, ये हमारे सामने बहुत क्लियर होना चाहिए बात। चले माशाल्लाह, तब हम जो है इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम जो है इस्लाम के अंदर ये इज्तिमाइयत की जो है इतनी इंपॉर्टेंस क्या आई है। तो आप में से कोई बता सकेंगे मुझको कि इंपॉर्टेंस क्या है इस्लाम में इज्तिमाइयत की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इज्तिमाइयत में रह के काम करने वाले लोग बेहतरीन होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, और कोई बताएंगे? इज्तिमाइयत में अल्लाह की मदद शामिल होती है। ओहो माशाल्लाह। और इस्लाम फैलाने का एक बेहतरीन तरीका है। क्या चीज? इस्लाम फैलाने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दावा अच्छा, करने का एक ओके ओके बहुत ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आई है? कहीं पर आपने पढ़ा है इसकी? ये जैसे एक भाई ने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उसके साथ रहमत होती है और हिदायत है और उसको पसंद फरमाया गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि एक हदीस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है ना, एक मिरर का काम करता है, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर के लिए। तो ये जो आईना है, आप आईने के सामने कभी खड़े होते हैं? खड़े होकर के देखें अपने आप को, आईना क्या दिखाता है? क्या दिखाता है आईना? खुद को, अपनी खुद को तस्वीर। दिखाता है। हाँ, आप देख रहे हैं कि भाई आज हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, तो कहीं पर हेयर्स कम है तो ज्यादा दिखाएगा क्या आईना? नहीं दिखाएगा ना। आप अपनी टाई सेट कर रहे हो तो जैसी आपकी सेट हो रही है वैसे ही दिखाएगा ना। तो आईना क्या करता है? एज इट इज दिखाता है। आपके अंदर जो खराबी है और जो खामी है वो वैसे ही दिखाता है, और जो अच्छाई है वो वैसे ही दिखाता है, उसको ऑल्टर नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता, है ना। तो मोमिन भी वैसे ही जो है ना एक दूसरे का आईना है। तो जब हम एक दूसरे से साथ मिलेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे की गलतियां दिखेंगे, वरना क्या होगा, हम हमारी दुनिया में रहेंगे और समझते रहेंगे कि हम लोग जो है बहुत शानदार हैं, वेरी ब्यूटीफुल हैं, है ना, हमारा जबरदस्त फेशियल सेटअप है, बहुत जबरदस्त गेटअप है हमारा, मेरी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त। कब तक है? अनलेस एंड अनटिल यू फेस समवन। अरे किसी ने बताया आपको, अरे नहीं भाई आपके शर्ट का ऊपर का बटन खुला है, हाँ, देन यू रियलाइज, अच्छा ऐसा है क्या भाई। तो मोमिन क्या होता है, एक दूसरे के लिए आईने का काम करते हैं मोमिन। बिलीवर्स जो है ना ऑलवेज दे वर्क एज इट इज, दे आर अ मिरर फॉर वन अनदर। तो ये जो क्वालिटी है मोमिन की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई हमको, ये हेल्प करती है हमको इज्तिमाइयत में। चले अब हम आते हैं, इस्लाम जो है किन किन चीजों के जरिए इज्तिमाइयत की हमको ट्रेनिंग देता है, कौन से मीन्स यूज करता है इस्लाम हमको ट्रेनिंग देने के लिए। जरा कोई क्लिक जल्दी जल्दी, मेरे हमारे पास टाइम कम है। 15 मिनट मेरे हो गए हैं ऑलरेडी। जैसे नमाज, नमाज, चले माशाल्लाह, और जमात, अच्छा जमात के साथ नमाज, अच्छा, और जुमा और ईद वगैरह का खुतबा। चले माशाल्लाह, और क्या होता है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप लोग यकीनन, मुझे यकीन है कि आप लोग तहज्जुद पढ़ते होंगे। कितने लोग हैं तहज्जुद पढ़ते हैं?
جی ہاں. ہاں ماشاءاللہ. چلے کچھ لوگ تہجد پڑھتے ہیں, تو تہجد کیسی ہوتی ہے نماز ہماری تہجد کی؟ بہت ڈسٹربنس ہوتا ہے کیا؟ نہیں. نہیں ہوتا ڈسٹربنس, بالکل خاموش اور سکون کے ساتھ ہم لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں, بچے مسجد میں شور کر رہے ہیں اور لوگ جماعت میں آ رہے ہیں, جوائن ہو رہے ہیں, ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ سب چل رہا ہے. یہ اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے اجتماعیت میں نماز, جبکہ اس میں سب ڈسٹرب ہو رہا ہے, پرابلم کریٹ ہو رہی ہے نا. جبکہ تہجد میں اکیلے رکھ دیتے نماز, جیسے تہجد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں سکون سے, کوئی دیکھ رہا نہیں, کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے, اکیلے اٹھ کے پڑھنا ہے نا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت میں رکھا ہے, گروپ بنا کے پڑھنا ہے نماز. نماز کے تعلق سے کہا گیا کہ گھر میں نہیں پڑھنا ہے, مسجد میں آ کے پڑھنا ہے. ایسا کیوں دیا گیا؟ ایک دوسرے مومن کے ساتھ انٹریکٹ ہونے کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. اور جماعت سے نماز پڑھنے سے شیطان آس پاس میں نہیں آتا. او ہو مبروک ماشاءاللہ. اور بہت زبردست. ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلاتے رہتے ہیں. چلیں زبردست. دیکھیں ایک تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ لیتے تو آپ کو فوکس ملتا, کنسنٹریشن مل جاتا, ڈسٹربنس نہیں رہتا, کوئی دیکھتا نہیں آپ کو, یہ سب چیزیں تھیں آپ کے ساتھ, یہ سب پازیٹیو سائڈز تھے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ڈیولپ ہو, ہم جو ہے ایک دوسرے کے کیئر کرنے والے بنے, جیسے بھائیوں نے بتایا ایک دوسرے کو نماز کی طرف بلانے والے بنے, ہے نا. آپ مسجد جائیں گے تو ایون دو آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس رہے گا, نہیں رہے گا کہ نہیں کریں, لیکن 5 فرض نمازوں کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ کو جو ہے یہ کمپلسری آ کر کے مسجد میں ادا کرنی ہے. تو واٹ ڈز دس انڈیکیٹ؟ یہ ہم کو کیا انڈیکیشن دے رہا ہے؟ یہ ہم کو بتلا رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر دین ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک یونیورسل جو ہے دین ہے. یونیورسل دین سے مراد کیا ہے اس میں؟ کہ وہ جو ہے سارے چیزوں کو اپنے اندر انکمپاس کرتا ہے, اپنے اندر اکوموڈیٹ کرتا ہے, وہ اپنے ساتھ اپنے اندر سمو لیتا ہے سب چیزوں کو. اب یہ جو ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں نا, یہاں رہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے اور یہ آل دوز تھنگس, ہم یہ لوگ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ اس سے ہم کو دشمنی نہیں ہے کسی بھی طریقے کی, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی ایک ایریے کو, کسی ایک علاقے کو, کسی ایک جغرافیکل لوکیشن کو کنفائنڈ نہیں ہے, ہم ساری دنیا کے لیے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے, ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ اجتماعیت میں جوڑے رکھیں. ٹھیک. اب آپ دیکھیں یہ ہو گیا نماز کا. ایسے ہی اب آپ حج کا معاملہ دیکھیں, ہر سال 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ حج کو جاتے ہیں ماشاءاللہ, 25 لاکھ 30 لاکھ, اس میں سے یقیناً کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ایسا ہو رہا ہے, بہت پرابلم ہو رہی ہے, سعودی عرب کے لوگ جو ہے جنوری میں حج کر لیں, اور انڈیا کے لوگ جو ہے فروری میں کر لیں, پاکستان کے لوگ جو ہے کچھ مارچ میں کر لیں, اور ایسٹ افریقہ کے لوگ کچھ دوسرے مہینے میں کر لیں؟ ایسے کہا گیا کیا؟ نہیں, بلکہ یہ کہا گیا کہ سارے لوگ ایک ہی ٹائم پر جمع ہونا ہے. اتنا سارا گروپ, اتنا سارا بڑا مجموعہ. اب آپ دیکھیں یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اب مثالوں کو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یونیورسل بنایا. نماز کو دیکھیں, نماز ہم لوگ شروع کرتے ہیں محلے کی مسجد میں, 5 ٹائم کہاں پڑھنا ہے؟ محلے کی مسجد میں. اچھا, یہ تھوڑا ایکسپینڈ کیا اس سرکل کو. آپ فرائیڈے ہفتے میں ایک بار, کیا کہا گیا کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے امپلیمنٹ, لیکن دراصل یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں نہیں ہوگی جمعہ کی نماز, بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جو بستی بن جائے گی, چھوٹا سا جو ایک ایریا ہو جائے گا آپ کا, اس ایریے میں جہاں پر ایک 8-10 مساجد آتی ہیں, اس جگہ کی جو ایک بڑی مسجد ہے, اس مسجد میں صرف جمعہ کی نماز ہوگی. پھر اس سے اور تھوڑا وہ سرکل کو ایکسپینڈ کیا کہ کم سے کم سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز شہر کی ایک جگہ مل کر کے لوگ ادا کریں. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے وہ سرکل کو بڑا کرتے جا رہے ہیں, کیسے ہم کو اجتماعیت سے جوڑتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسا شاندار نظام کیا. پھر دنیا بھر کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ حج میں. تو اللہ نے کیسے انتظام کیا کہ دیکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا. کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے, کوئی امریکن ہے, کوئی یوروپین ہے, کوئی آسٹریلین ہے, لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, ہائٹس بالکل الگ ہیں, اور کلرز الگ ہیں, دکھتے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنا شاندار میسج ہے اسلام کا کہ سب لوگوں کو جمع کر کے رکھتا ہے. سب لوگ الگ الگ جگہ کے رہنے والے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک یونیورسل دین ہے,
یہ سب جگہ کے، سب مقام کے، سب ٹائپ کے، گوروں کے لیے بھی، بلیکس کے لیے بھی، وائٹس کے لیے بھی، اور انگلش بولنے والوں کے لیے بھی، اردو بولنے والوں کے لیے بھی، اور ہر لینگویج بولنے والے لوگوں کے لیے، گرم علاقوں کے لیے بھی، سرد علاقوں کے لیے بھی، ہر جگہ کے لوگ اسلام آیا۔ یہ ایک یونیورسل میسج ہے، ایک یونیورسل دین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین شاندار نظام۔ اچھا اب دیکھیے اب ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اب ہم نے کیا شروع کیا نماز سے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم کو، کیوں دی گئی تھی نماز ہم کو؟ اجتماعیت ہونے کے لیے دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی دی گئی تھی نا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ اس کو لڑائی کی بنیاد بنا لیا، جھگڑے کی بنیاد۔ وہ کیسے بنی بولیں گے آپ لوگ؟ فرقوں میں ہاں، ان کی مسجد الگ ہو گئی، ان کی مسجد الگ ہو گئی، ان کی مسجد میں انہوں نہیں جانا ہے، ان کی مسجد میں انہوں نہیں جانا ہے، وہاں جائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 نمازیں دی تھی، ہم لوگ 50 فرقوں میں بڑھ گئے، ہے نا۔ ہم نے اپنی 5 مساجد الگ بنا لی۔ اللہ نے ہم کو دیا تھا کہ آپ ایک ہونا ہے، آپ ایک جمع ہو کر کے رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو آپس میں تفرقہ بنا لیا، اپنے آپس میں ڈیوائیڈ کر لیا، ہم آپس میں الگ الگ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہم لوگ الگ ہو گئے۔ اور صرف ایک نماز میں نہیں۔ اب دیکھیے نماز ختم ہوئی، روزے کو دیکھیے، روزہ آیا تو، رمضان آیا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم لوگ ایک ہو جاتے سب، ہے نا۔ لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوا، آپ دیکھیں گے ہمارے درمیان کس چیز کی لڑائی ہوتی ہے؟ کس چیز کی ہوتی بھائی؟ کس چیز کی لڑائی ہوتی؟ کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ رمضان میں بہت زیادہ لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ عید کی نمازوں کی۔ عید کی نماز، عید تو دور ہوگی جی، افطار کے وقت کی، افطار کے، اور تراویح امپورٹنٹ، سب سے بڑا مسئلہ 8 پڑھنا کی 20 پڑھنا کی۔ اللہ نے دیا تھا کہ یار ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ہم سب لوگ دنیا کو ایک بہترین میسج دیں کہ دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں اپنے آپ کو کوارل کرنے کا، جھگڑے کرنے کی، اسی کو بنیاد بنا لی۔ جو بنیاد ہم کو دی گئی تھی ایک ہونے کی، ہم نے اس کو توڑ کر کے 8 پڑھنا 20 پڑھنا، زور سے آمین آہستہ آمین میں ہم لوگ جو ہے پھنس گئے۔ حج میں بھی دیکھیں، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو حج کو جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر بھی لوگ آ کے لڑتے ہیں۔ تعجب کی بات دیکھیے، اور سب سے زیادہ تو حج میں لڑائی ہوگی۔ وہاں بھی نماز نہیں ہوتی بعض حضرات کی، حرم کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی، شیعہ کی نماز نہیں ہوتی، سنی کے پیچھے شیعہ کی نہیں ہوتی، اور یہی اسی قسم کے ہم چیزوں میں پھنسے ہوئے۔ اللہ نے دی تھی ہم کو اتنی شاندار میسج، اتنا زبردست نظام دیا تھا، بہترین سسٹم دیا تھا، ہم نے اس کو اپنے طور پر خراب کر لیا، اور خراب کر لے کے اب جھگڑے کی بنیاد بنا لی ہمارے لیے۔ اچھا یہ جھگڑا شروع کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ وائی ڈو وی کوارل؟ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ ذرا جلدی جلدی بولنا ہے، سب لوگوں نے آنسر دینا ہے، میرے پاس اور 7-8 منٹ باقی ہیں۔ جی، اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اختلافات یہ اختلافات مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہر کسی کو لگتا ہماری ہے بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کی بات ہم آپ کو سمجھ میں آتی۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ دونوں میں سے ایک بھی بات جاننے کی کوشش نہیں کرے۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا بنیاد صحیح نہیں۔ بنیاد بولے تو کیا؟ بیسک انڈرسٹینڈنگ۔ کیا بیسک انڈرسٹینڈنگ؟ ٹرانسلیشن نہیں کریں، میننگ بتائیں۔ کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ کیوں مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا نہیں کرتے ہم لوگ؟ صحیح طریقے سے قرآن کو نہیں جانا۔ ماشاء اللہ، یہ ہے فنڈامنٹل چیز ہمارے پاس۔ ہماری آج کی گفتگو قرآن کیسے پڑھانے اس پر نہیں ہے، لیکن ہمارا فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے، پرابلم کو سمجھیں پہلے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم لوگ قرآن کو صحیح سے پڑھے ہوتے اور قرآن کو صحیح سے سمجھے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھے ہوتے صحیح سے اور اس کو سمجھے ہوتے، تو ہمارے پاس یہ سارے مسائل کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن ہم نے آپس میں صحیح سے پڑھا نہیں، اور قرآن تو ایک مقام پر کہتا ہے، آپ لوگ اگر پڑھیں سورہ
बकरा दूसरे पारे के 7वें 8वें रुकू में अल्लाह ताला कहते हैं कि इख्तलाफ तो उन लोगों ने किया जिनके पास इल्म आ गया था, लेकिन सिर्फ वो चूंकि अब ज्यादती करना चाहते थे आपस में, इसीलिए उन लोगों ने इख्तलाफ किया। तो हम लोगों की बुनियादी वजह यही है कि हम लोग जो है पढ़ना नहीं चाहते। अच्छा, अब हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जरा क्विकली एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इज्तिमाइयत की जो तफहीम कैसे होती। अच्छा, एक मैं हदीस अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। हदीस रखने से पहले सवाल ये है हमारे दरमियान में कि क्या हम में से कोई भी जो है चाहता है कि वो इस्लाम से अलग हो जाए? चाहेंगे क्या हम लोग ऐसा हो? नहीं चाहेंगे। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, whosoever goes away from al-jama'ah for a short distance, then undoubtedly he removed the string of Islam from his neck. यानी जिस किसी ने जो है जमात से बालिश भर भी अलग हुआ तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक नहीं है कि वो आदमी ने जो है अपने इस्लाम का जो कुलादा उसके गर्दन में था, यानी जो हलका जिससे वो एसोसिएटेड था, उसे निकाल फेंका। ये जमात की और इज्तिमाइयत की अहमियत है। इतनी सीवियर और सीरियस अल्लाह ताला ने बात कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही कि जो कोई इज्तिमाइयत से दूर हो गया, और कितना, अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बालिश भर, अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने गोया इज्तिमाइयत का जो खुलादा अपने गर्दन में था वो निकाल करके बाहर फेंक दिया। ये इतनी सीवियर और सीरियस चीज है कि इज्तिमाइयत से हमको जुड़े रहना है, एनी हाउ व्हाट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, इसमें जो है हमको इज्तिमाइयत से जुड़े रहना है। अब देखें दूसरे जो रिलीजन्स हैं उसमें आप देखेंगे कि जितना लोग रिलीजियस होते जाते हैं, जितना जो है स्पिरिचुअल होते जाते हैं, वो लोग मजहब से दूर, इंसानों से दूर हो जाते हैं, तारिकुद दुनिया, दुनिया छोड़ने लगते हैं। जैसे आप देखें बहुत सारे लोग ऋषि मुनि है हिंदुस्तान में हमारे पास, कहाँ जाके रहते हैं ऋषि मुनि? पहाड़ों में, पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके रहते। और इस्लाम क्या बोलता है? इज्तिमाइयत, एक साथ रहो। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। 40 साल से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम था क्या? पैदा होने के 40 साल से पहले नहीं था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के 40 साल बाद तक आपके पास इस्लाम नहीं था। तो आप क्या करते थे? कहाँ जाते थे? और गार जाके क्या करते थे वहां पे? क्या करते थे? इबादत करते, गौर फिक्र करते। गौर फिक्र, क्या गौर फिक्र करते थे? दुनिया किसने बनाई, दीन क्या? अच्छा, दुनिया किसने बनाई, यहाँ के लोग इतने प्रॉब्लम्स में क्यों हैं, गरीब अमीर का सब क्यों है किस्सा, इन सब चीजों पर आप गौर करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप नबी बनाए गए, क्या हुआ उसके बाद? इल्म आ गया। अच्छा, तो क्या हुआ? लोगों के दरमियान जानने लगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ये चीज सिखाता है कि जैसे ही आपके पास मजहब दीन की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आप जैसे ही खुदा को पालें, तो आप दुनिया छोड़ने वाले नहीं हो। दुनिया के अफेयर से, दुनिया की डीलिंग से आप दूर नहीं हो सकते। आपको क्या होना है? दुनिया में डीप इन्वॉल्व होना है, दुनिया के मसाइल को सुलझाना है आपको, यहाँ के इश्यूज को सॉल्व करना है आपने। आप दुनिया छोड़ के दूर नहीं जा सकते। जाके कहीं जंगल में बैठ जाऊंगा मैं, इसीलिए लोग समझाने के लिए मिसाल देते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा हो सकता है। एक आदमी वो है जो दुनिया के जैसे यहाँ पढ़ रहा है, जैसे हमारा आप है, एजुकेशन कर रहे हैं, फिर यहाँ के इश्यूज में। यहाँ एक आदमी है जो बोला भाई नहीं, ये सब नहीं होता भाई मेरे हाथ से, मैं जाके जंगल में बैठ जाता हूँ, मैं जो है वहीं बैठ के अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो दोनों में से कौन सा आदमी अच्छा है? जो शहर में सबके साथ रहो। क्यों है ऐसा? वो अपने नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाता है। माशाल्लाह, वो असल में उन चीजों पर अमल करता है जिसकी जो है इस्लाम ने उसको करने के लिए कहा है। इस्लाम कभी भी ये हमको तालीम नहीं देता कि आप जो है दुनिया छोड़ दें और दुनिया छोड़ करके जो है जाकर के दूर बैठ जाए। चलें, अब इज्तिमाइयत के ताल्लुक से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला इस्लामा इल्ला बिल जमाअ, ला इस्लामा इल्ला बिल जमाअ, और फिर ला जमाअ इल्ला बिल अमारा, और फिर ला अमारा इल्ला बिल अताअ, कि कोई इस्लाम का तसव्वुर नहीं कर सकता जब तक कि कोई जमात नहीं हो। और यहाँ पर वो गलती से टाइप हो गया कि ला इस्लामा इल्ला बिल अमारा, वहां पर आना ला जमाअ इल्ला बिल अमारा, कि कोई जमात हो नहीं सकती जब तक कि उसका कोई अमीर नहीं हो, और कोई अमारत हो नहीं सकती जब तक कि जो है उसके फॉलोअर्स ओबीडियंट फॉलोअर्स नहीं हो, उसकी कोई इताअत करने वाला नहीं हो। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमको सिखाई।
کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تصور ہے اسلام جو پیش کرتا ہے وہ جماعت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اگر آپ جماعت کو نکال دیں، جماعت کو ہٹا دیں، تو پھر کوئی اسلام کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اسلام رہ ہی نہیں سکتا. اور اسلام جو ہے بغیر امارت، جماعت جو ہے بغیر امارت کے نہیں ہے. جب تک اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے، تب تک جماعت چل بھی نہیں سکتی. اور پھر لا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر جو ہے امارت ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں ہم اس کی آپ مثال سمجھیں. آپ نماز کو جاتے ہیں نماز پڑھنے، آپ بولیں بھائی امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں. آپ بولے نہیں امام صاحب آپ ایسا کریں کہ آپ کی قرات اچھی نہیں ہے، آپ آگے ٹھہریے، میں پیچھے سے قرات کر لیتا ہوں، پھر آپ جو ہے اس کے بعد رکوع میں چلے جائیے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ایسا. آپ بولیں گے کہ نہیں نہیں ایسا کریے، آپ تکبیر اولا پڑھ لیجئے اور آگے کا پروسیس کریے، میں جو ہے سجدہ کرتا ہوں اور پھر جو ہے سلام میں پھیر لیتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ جو ہے جہاں پر آپ کی مرضی آئے وہاں سے جو ہے آپ جماعت جوائن کریں اور بولیں گے کہ یہیں سے نماز شروع ہو رہی ہے. ایسا قطعی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں گے کہ میں جو امام صاحب میں سجدے میں پہلے چلے جاؤں اور سجدے سے وہ میرے بعد اٹھیں. تو یہ سارا پروسیس نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے کہ ایک عمارت نہیں چل سکتی. پھر لوگ پھر اپنی اپنی مرضی کریں، اپنے اپنے ڈائریکشن میں جانے لگے، جس کی جدھر مرضی آئی. اس لیے اسلام کا سب سے جو بہت اہم چیز ہے کہ خانہ کعبہ کا ایک ڈائریکشن رکھا. ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کوئی کدھر ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہا ہے، جس کی جیسی مرضی ویسے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اسلام نے ہمارے لیے بہت ہی کانسنٹریٹڈ اور فوکسڈ چیز سکھائی. اچھا اب ہم آگے آگے جلدی کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. دو ٹائپس ہیں اس کے. اجتماعیت میں بھی ہو سکتا ہے نا، آپ کو دو ٹائپ ہو سکتے ہیں، ایک تو ایک اچھا ہو سکتا ہے اور ایک برا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اگر اچھے دوست ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو ایک حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے دو چیزوں کی مثال دی، ایک عطر فروش اور ایک لوہار کی. یعنی ایک جو ہے پرفیوم سیلر ہے اور ایک آئرن سمتھ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، اچھے لوگوں سے مراد یہاں پر ہے ایک عطر فروش کے پاس جاؤ گے اور عطر فروش کے پاس جا کر کے بیٹھو گے، اور اگر وہ تم کو عطر لگائے تو تمہارے پاس سے بھی عطر کی خوشبو آئے گی. اگر وہ نہ بھی لگائے تو تب تک تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے جب تک تم کو جو ہے خوشبو آتی رہے گی. لیکن اگر تم جو ہے ایک آئرن سمتھ کے پاس رہو گے، ایک لوہار کے پاس رہو گے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا، کیونکہ اس کا کام ہی ویسا ہے. اور اگر کپڑے نہ بھی چلا جائیں تمہارے تو تم پر جو ہے وہ اس کی دھواں جو اٹھے گا تو اسے تمہارے کپڑے کالے ہو جائیں گے، ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عطر فروش کی اور لوہار کی. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہاں 1 منٹ کے لیے ہم لوگ رکیں گے اور سوچیں گے. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو یا کوئی سگریٹ پی ہو یا گٹکا کھایا ہو تو کہیں کتاب میں دیکھ کر کے پڑھا اچھا اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ کہا کہ سگریٹ پینا چاہیے، یا آپ نے قرآن میں پڑھا اس طریقے؟ ایسا ہوا کیا کبھی؟ نہیں. کیا ہوا تھا پھر؟ کیسے شروع کرے تھے؟ مووی دیکھنا ہو پہلے سب سے فرسٹ کیسا کرے تھے؟ دا ویری فرسٹ تھنگ، سب سے پہلے آپ کبھی زندگی میں جھوٹ بولے ہو، یا سب سے پہلے آپ نے کبھی اسموک کیا ہو، یا سب سے پہلے آپ نے کبھی مووی دیکھی ہو، تو کیسے دیکھے تھے، کیسے کرے تھے وہ کام کو؟ کتاب میں پڑھ کے کرے تھے کیا؟ بری صحبت. کسی کو دیکھ کے. کسی کو دیکھ کے؟ اور کیا کرے تھے؟ جو گھر میں والے کرتے اسے دیکھ کے کر لیے تھے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے سگریٹ پینا، اتنا آسان ہے دوستوں کے صحبت سے. یعنی آپ کا کوئی دوست تھا جو بولا ارے یار یہ مووی بہت زبردست ہے، بہت مزہ آیا، میں دیکھا تو آپ کیا کرے اس کے بعد؟ ہم بھی دیکھے. آپ بھی دیکھ کر ارے گھر میں جا کے جھوٹ بول دیے، فیل ہو گئے تھے لیکن بولے پاس ہو گیا، گھر والے بھی کچھ بھی نہیں بولے، تو آپ کو بھی اندازہ ہوا رہے ہاں میں بھی ایسا کر سکتا ہوں. تو جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے، جو آپ کے فرینڈس ہیں، وہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ سوچئے کہ آپ نے سب سے پہلے زندگی میں کبھی نماز پڑھا، سب سے پہلے کریں ہو آپ کو کام، مطلب زندگی میں پہلی مرتبہ جب کریں، یا آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے کوئی کسی غریب کی مدد کی ہو، کیسے کرے تھے آپ؟ کوئی تھے نا آپ کے ساتھ جو آپ کو لے کے گئے تھے وہ کام کرنے کے لیے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے پیرنٹس تھے، ہے نا. تو آپ کا جو سرکل تھا، آپ کا جو گروپ تھا، آپ جن کے ساتھ رہتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک مرتبہ اور ایک جگہ بھی کہا ہے کہ آدمی جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے دن پر اٹھایا جائے گا. یعنی آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان لوگوں کا آپ کے اوپر اثر ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم جو ہے
اپنے دوستوں کا جب سلیکشن کریں کہ ہم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. دوستی تو آپ آج سے نہیں کر رہے ہیں نا, بچپن سے ہم دوستی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کو پتا ہے جی کیسے دوست کرتے ہیں. تو یہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ واقعی یہ لوگ ہم لوگوں کو کل جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے, تو وہ ہم جس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کل قیامت کے دن, ویسے ہی ہم جو ہے اپنے دوست بنائے. تو چلے ہم کوئکلی جو ہے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر میں نے کچھ احادیث, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہو, کیونکہ ایک بھیڑیے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر وہ جو ہے بکری کسی اپنے گروپ سے, اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے, اور انسانوں کا جو بھیڑیا وہ شیطان ہے, اور شیطان جو ہے اسی بھیڑیے پر اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ہے الگ رہتی ہے یا بچھڑ جاتی ہے اپنے گروپ سے. پھر اللہ کے رسول نے فوکس دے کر کے کہا کہ اجتماعیت کے ساتھ رہو اور تفریقے سے بچو. کیوں؟ اسی لیے کہ شیطان جو ہے جو ان کے ساتھ رہتا ہے, جو اکیلے رہتا ہے, اور جو لوگ گروپ میں رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان سے دور بھاگتا ہے. چلیے آخری چیز ہم بات کر لیتے ہیں ابھی, ہم آخر کیا چاہتے ہیں. ہم جب یہ گفتگو اتنی ساری کر رہے ہیں, SIO والے آپ سے کیا چاہتے ہیں سر؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے صالح اجتماعیت سے جڑیں. آپ کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے, آپ کے اندر جو انرجی ہے, آپ کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں, آپ کے اندر جو اسکلس ہیں, وہ جو ہے ایک صحیح کاز کے لیے لگیں, ایک بہترین جگہ لگیں, ایسی جگہ لگیں جہاں سے وہ آپ کے لیے ملٹیپلائڈ ریزلٹس دیں, بہت فروٹفل آپ کو جو ہے اس کا ریزلٹ ملے. ہم یہ کام آپ سے کرانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو اسی لیے جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ کل کے دن آپ کی قیامت بہتر ہو. آپ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنتی لوگوں میں شمار کرے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسے ایک صالح اور تنظیم کے ساتھ جو ہے صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑیں. اچھا, جڑنے سے پہلے تھوڑا آپ جو ہے اپنی آج کی صورتحال کا ذرا جائزہ بھی لے لیں. ہماری آج کی کرنٹ سچویشن کیسی ہے؟ مسلمانوں کی ہندوستان میں کیا سچویشن ہے بتائیے مجھے جلدی. آخری سی بات, اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں, میرا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا. بہت کیسی ہے بری مسلمانوں کی صورتحال؟ بری سچویشن ہے, بری بولے تو بہت الگ ہے, پیچھے ہے, الگ ہے بولے تو کیا مطلب برابر ہے؟ رائٹس نہیں ملتے. اچھا, رائٹ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے بھائی آپ کو رائٹ؟ مسلمان کون تھے اس دنیا, اس ہندوستان کے اوپر کتنے سال حکومت کی انہوں نے؟ ہسٹری اگر آپ لوگ پڑھے ہوں تو we ruled on this country for 800 years. کتنے؟ 800 years. 5 نہیں, 800 years. 800 سال آپ لوگوں نے اس ملک پر حکومت کیا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ بھیک مانگتے بہت پھر پیچھے ہو گئے ہیں. بھیک مانگ رہے ہیں, پیچھے نہیں پھر رہے, بھیک مانگ رہے ہیں. اسکالرشپ چاہیے, ریزرویشن چاہیے, ہے نا؟ یہ ایسے کیوں ہوئی ہماری سچویشن؟ کیوں ہوئی ایسی ہماری سچویشن؟ ایجوکیشن میں پیچھے پڑ گئے. اچھا, ایجوکیشن. اور اصل چیز کیا ہے, اصل وجہ کیا ہے, کیوں ہوا ایسا؟ وہ ریلیجین کے بیچ میں ہیٹریڈنس. اچھا, تفریقوں میں بڑھ چکے ہیں. دین کی صحیح سمجھ. اور ہاں somebody is saying over there. کیا بول رہا تھا؟ دین کا صحیح علم نہیں ہے. یہ بہت صحیح. ہم نے اصل میں کیا کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا, اور قرآن کی بنیاد پر جو اجتماعیت ہونی چاہیے تھی, ہم نے اس اجتماعیت کو چھوڑ دیا آج. اس لیے ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ لوگ جو دنیا میں اس ملک پہ حکومت کرتے تھے آج بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری سچویشن ہو گئی ہے آج. تو اگر ہم کو اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے, اور وہ کون کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ ہی کر سکتے ہیں. کوئی تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی, کوئی اللہ تعالیٰ بھیجے گا نہیں, اب اوپر سے کوئی آئے گا اور ہم لوگوں کو جو ہے ایک ساتھ جوڑے گا. اب یہ کام مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہے. آج سے 10 سال کے بعد جب ہم اور بڑے ہو جائیں گے تو حالات آج سے اور خراب ہوں گے. وہ حالات اچھے اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ہم آج ایک اچھی آرگنائزیشن سے, ایک صالح تنظیم سے, ایک اجتماعیت سے جڑیں. اور پھر ایک اہم چیز اس کے اندر یہ رکھیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایسا خطا ہی نہیں ہو سکتا. لوگوں کو جب کبھی ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی آئیے ساتھ میں جڑ کر کے کام کریں گے, تو لوگ بولتے ہیں ارے وہ پورے ساتھ میں ہونا, سب ایک جیسا ہی سوچنا نہیں ہوتا بھائی, وہ ہمارے سے ہم ایسا نہیں سوچ سکتے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک جیسا نہیں سوچ سکتا. اب آپ اپنا گھر کا ہی معاملہ لیں, آپ کے ابا جان ایک الگ طریقے سے سوچتے ہیں, ان کی ایک الگ پسند ہے. آپ کے بھائی بہنیں ہیں, ان کی ایک الگ پسند ہے, ان کے کھانے کے ٹیسٹ الگ ہیں, ان کا ڈریسنگ سینس الگ ہے, ان کو اور فروٹس پسند ہے, ان کو کیکس پسند ہے, آپ کو کیکس پسند نہیں ہے, ان کو چاکلیٹ, آپ کو چاکلیٹ پسند ہے, ان کو چاکلیٹ پسند نہیں. ایسا سب ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہ جب ایک فیملی میں آپ ساتھ رہتے ہیں نا, ایسا نہیں بولتے ارے مجھے جو ہے بھائی کے ڈریسنگ سینس پسند نہیں ہے تو تم چلے جاؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ نہیں ہوتا. ہم لوگ ساتھ ہی میں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ڈفرینسز کے ساتھ, آپ کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کے ساتھ بھی ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟
ایسے ہی ہم کو جب آرگنائزیشنز میں ہم لوگ رہیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے سوچنے کا طریقہ الگ ہوگا، ہمارے اور کلچرل چیزیں الگ ہوں گی، یقیناً یہ سب کے ساتھ ہوگا، پانچوں انگلیاں ایک نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم کو ساتھ میں لے کر کے رہنا ہے، ساتھ میں مل کر کے چلنا ہے۔ تو یہ دراصل ہمارا آج کا آپ کے لیے میسج ہے۔ اور آخری چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اسلام ہمارے لیے واحد نجات کا راستہ ہے، واحد چیز ہے جس سے ہم لوگوں کی کامیابی ہو سکتی ہے، اور اسلام بغیر جماعت کے تصور کے نہیں ہے، اور جماعت جب تک نہیں ہو سکتی تب تک اس کا کوئی امیر نہیں ہو، اور امیر کے لیے کام کرنا ممکن نہیں ہے تب تک کہ اس کے پاس اس کے اوبیڈینٹ فالوورز، اس کے لیے اطاعت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بات مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور آپ تمام کو ان سب باتوں پر سوچنے، غور و فکر کرنے اور عمل کر کے اپنی زندگیوں کو درست بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔